अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने रावलपिंडी में GHQ हमला केस में बानी PTI इमरान खान समेत 100 मुल्जिमान पर फ़र्द जुर्म आयद की है और मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार किया है। इसके बाद अपोजिशन लीडर उमर अयूब, साबिक वज़ीर क़ानून पंजाब राजा बिशारत, अहमद चट्ठा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक कारकुन और कुछ दीगर लोगों के नाम भी सामने आ रहे हैं कि जिन्हें अडियाला चौकी में बिठाया गया है और अब इन लोगों की गिरफ्तारी भी अमल में लाई जा रही है। ज़रताज गुल, शेख रशीद अहमद, शेख राशिद शफीक, इन पर भी फ़र्द जुर्म आयद की गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कलीदी मरकज़ी क़यादत है आज फ़र्द जुर्म आयद होने वालों में शामिल है। 9 मई के बाद जो केसेस थे इससे मुतालिक बहुत ज़्यादा बात हो रही थी कि इनसे मुतालिक जज़ा और सज़ा का फ़ैसला कब होगा और यकीनी तौर पे अब लगता है कि ये सिलसिला चल निकला है। लेकिन पाकिस्तान के जो सियासी हालात हैं, सियासी मामलात हैं, वो भी एक हिजानी कैफियत में हैं। दूसरी जानिब जो इन मामलात में मुलव्वस लोग हैं, क्या उनका मिलिट्री ट्रायल होगा, इससे मुतालिक जो केस है वो आइनी बेंच के सामने 9 दिसंबर को लग गया है। सुप्रीम कोर्ट का आइनी बेंच इस पर समाअत करेगा। मुलाकातों का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता रोज़ बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात हुई थी। आज फैसल वाडा और मौलाना फजल रहमान की तकरीबन 2-2.5 घंटे पर मुश्तमिल मुलाकात रही। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और समझ से मुतालिक फैसल वाडा ने एक लंबी चौड़ी शेर में शायरी में तकरीर भी की और उसके बाद ये नहीं बताया कि वो किसको समझाना चाह रहे हैं। लेकिन बहरहाल वो एक बात करते हैं कि वो जो बानी PTI हैं उनकी जान उनके हवारियों से बचाना चाहते हैं। अब इसका मकसद क्या है, ये भी यकीनी तौर पे बहुत सी ज़ूमानी बातें हैं। बैरिस्टर गौहर और अलीमा खान आज आमने सामने हुए। कितने लोग डी चौक में जान से गए? बैरिस्टर गौहर ने यह कहा कि मेरे पास तो मुसद्दिका शहादतें 12 हैं, मैं कैसे कह दूं कि ज़्यादा लोग गए। और उसके बाद अलीमा खान ने भी ये कहा है कि बानी PTI ने कह दिया है कि आखिरी कार्ड भी वो रिवील करेंगे। अब वो आखिरी कार्ड क्या है ये तो नहीं मालूम। लेकिन आज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत 84वीं फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है और इस फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस का आगाज़ जो है वो फातिहा से हुआ। जो शोहदा हैं उनके साले सवाब के लिए फातिहा की गई। इसमें तमाम जो कोर कमांडर्स हैं, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स हैं और पाक फ़ौज के तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स हैं, उन्होंने शिरकत की है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया है, फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया है कि पाक फ़ौज मुल्क व कौम की खिदमत बग़ैर किसी तासुब और सियासी वाबस्तगी के करती है। तशद्दुद को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कौम ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान की सरज़मीन के इस्तेमाल पर फोरम ने तशवीश का इजहार भी किया है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि हुकूमत बेलगाम आज़ादी ये इजहार राय की आड़ में जहर उगलने और तकसीम रोकने के लिए सख्त कवानीन बनाए। बास सियासी अनासर का मकसद पाकिस्तान के अवाम, मुसल्लह अफ़वाज और इदारों के दरमियान दरार पैदा करना है और हुकूमत को तकसीम का बीज बोने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। आज के प्रोग्राम में इन तमाम मामलात पर हम बात करेंगे। इरशाद साहब, GHQ हमला केस, फ़र्द जुर्म आयद, बानी PTI भी, अपोजिशन लीडर भी अब गिरफ़्तार हैं। इत्तलाह एक ज़राए से जो ख़बरें आई हैं, अहमद चट्ठा साहब भी, साबिक वज़ीर क़ानून भी, कवाकिब क्या हैं? अच्छा, 2 चीज़ें हैं इसमें। पहली बात तो ये है कि कोई 1.5 साल के बाद ये फ़र्द जुर्म आयद हुई है। अब इससे तो एक तो हमारा जो निज़ाम इंसाफ है उसकी बेअमली समझ लीजिए या गैर फ़ालियत सामने आती है कि लोग गिरफ़्तार हैं या गिरफ़्तार हुए और ज़मानतें पा चुके हैं और फ़र्द जुर्म ही आयद नहीं हो पा रही थी। इतना संगीन एक जुर्म जिसको संगीन जुर्म के तौर पर पेश किया जा रहा है कि इसको, उसमें भी फ़र्द जुर्म 1.5 साल बाद, बल्कि 1.5 साल से भी ज़्यादा अरसे के बाद होती है। इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ निज़ाम इंसाफ, हम मिसालें तो देते हैं अमेरिका की और लंदन की कि जी वहाँ तो हुआ और 24 घंटे अदालतें लगीं और वहाँ वो पहुँच गया। कैपिटल हिल का केस है, बड़ा सीधा उसमें सजाएं भी मतलब ये है कि इसमें एक चीज़ तो ये होती है कि अदालती निज़ाम क्या है, दूसरा प्रोसिक्यूशन कितनी कमज़ोर है हमारे यहाँ। दोनों तरफ से होता है, यानी प्रोसिक्यूशन भी ताख़ीरी हरबे इख्तियार कर रही होती है, अदालतें जो हैं वकला भी उसमें हिस्सा डाल रहे होते हैं, इल्तवा पे इल्तवा मांग रहे होते हैं, कभी किसी बहाने कभी किसी बहाने। अदालतें भी
لینینسی کا وہ کر رہی ہوتی ہیں، اور شاید ان کے مد نظر یہ ہوتا ہے کہ جی یہ سیاسی کیسز ہیں تو یہ سیاسی فورم پہ ہی ہو جائیں طے، ہمیں اس میں امتحان میں نہ پڑھنا پڑے. یہ بھی تو ایک چیز ہے نا ہمارے. تو یہ ہو گیا ہے. دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب حکومت یا جو ہمارا نظام انصاف ہے یا ہمارے جو پراسیکیوشن ہے وہ یکسو ہو گئی ہے کہ جی اب ان کیسز کو نمٹانا ہے. اب مزید تاخیر یا مزید اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور جو سیاسی مذاکرات یا مفاہمت یا ڈیل کے جو ایک تاثر تھا وہ ختم ہوتا نظر آ رہا ہے. یہ اس کا اس معاملے لیکن تاریخ تو ارشاد صاحب یہ بتاتی ہے کہ بیک ڈور تو چلتا ہی رہتا ہے کچھ نہ کچھ. نہیں وہ چلتا رہتا ہے، لیکن پہلے یہ تھا کہ پہلے سزائیں سنائی گئیں جن کیسز میں، وہ دونوں کیس جو ہے اڑ گئے ہائی کورٹ میں جاتے ہی. تو اس کے بعد میرا خیال ہے استغاثہ تھوڑا سا محتاط بھی ہوا ہے کہ اب بھی اسی طرح کا ہم پراسیکیوشن نہ کریں جلد بازی میں کہ اس کے بعد وہ اسی بیس پہ اڑا دیا جائے کہ جناب یہ تو جو ڈیو پروسیس آف لا ہے یا آرٹیکل 10 ہے اس کے تقاضے ہی پورے نہیں کیے گئے. تو اس سے یہ ایک چیز تاثر ملتا ہے. حقیقی صورتحال کیا ہے وہ تو اب کیس چلے گا تو پتہ چلے گا کہ بھی کتنا اس میں ڈیپتھ ہے کیس کے اندر، کتنے شہادتیں ہیں، کس قدر بہتر انداز میں پراسیکیوشن ہوتی ہے، عدلیہ کا موڈ کیا ہوتا ہے، اور پراسیکیوشن جو ہے وہ کتنے ٹھوس ثبوت پیش کرتی ہے. یہ سارے پہلو دیکھنے ہوتے ہیں. تو ایک تو یہ اس کا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اب امام جو پی ٹی آئی کی ٹاپ لیڈرشپ ہے آلموسٹ ساری اس میں ملوث ہے، ایک آدھ کے سوا. گور علی خان صاحب کو آپ وہ آئے بعد میں، نمودار ہی بعد میں ہوئے نا، وہ نمودار بعد میں ہوئے. اس وقت وہ صرف وکالت کر رہے تھے. تو اس کے علاوہ تو آپ قریش صاحب بھی اور جناب عمر ایوب صاحب جو اس وقت کے سیکرٹری جنرل وہ ہیں، سیکرٹری جنرل ہیں، اپوزیشن لیڈر. سلمان اکرم راجہ بھی نہیں ہے اس میں. سلمان اکرم راجہ وہ بھی بعد والے ہیں. اس وقت ہوتے وہ زیادہ بعد والے ہیں. جی وہ زیادہ بعد والے وہ تو الیکشن کے قریب شامل ہوئے نا. لیکن وہ کسی اور کیس میں دھر لیے جائیں گے. یہاں کون سا مشکل کام ہے. تو بہرحال یہ ایک پہلو ہے اس کا. لیکن میرا خیال ہے ہم شوکت یوسفزئی صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے، پاکستان تحریک انصاف سینئر رہنما ہیں. یوسفزئی صاحب بہت شکریہ آپ کا. جی ایچ کیو حملہ کیس فرد جرم عائد ہو گئی. 100 کے قریب ملزمان ہیں جن پہ یہ فرد جرم عائد ہوئی ہے. اگر پولیٹیکل اسپیکٹ کو دیکھا جائے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کے دروازے بند ہو گئے ہیں، اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ آپ کی طرف سے مسلسل ایک الجھاؤ رہا، ایک ہردرمی رہی کہ کبھی اس سے مذاکرات کرنے ہیں کبھی اس سے کرنے، اور الٹیمیٹلی اب وہ مذاکرات کے دروازے بند ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں یہ تو ہوتا رہتا ہے، یہ عمل ہے. آپ کو پتہ ہے کہ شروع دن سے جو چیزیں چل رہی ہیں وہ بڑی ایک طرفہ کارروائیاں ہو رہی ہیں، اور یہ کوئی ان ایکسپیکٹڈ نہیں تھا. ہم تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اسی طرح فیصلے ہوتے ہیں، وہ ہوں گے. لیکن فرد جرم جو ہے وہ ثابت بھی کرنا پڑے گا نا. ابھی تو خان صاحب نے اور باقی لوگوں نے اس کا انکار کیا صحت جرم سے. تو اب ظاہر ہے اب کیس چلے گا، لیکن بہت دیر کر دی مہربان آتے آتے. یہ بھی کرنا تھا تو بہت جلدی ہونا چاہیے تھا. اتنا عرصہ گزر گیا، ابھی صرف فرد جرم عائد ہوئی، پھر اس پہ صحت جرم کے اوپر بات ہوگی. بڑا مطلب یہ کہ انصاف، اگر اس طرح انصاف پورا ہونا ہے تو پھر تو دیکھیں نا، ایک بندہ اگر بے قصور نکلا تو اگر وہ قصوروار نہیں ہے اور بعد میں اس کو بری کرنا ہے تو یہ جو 1.5-2 سال گزر گئے اس کا کیا بنے گا؟ اس کا کون جواب دے گا؟ نہیں، یہی سوال تو نواز شریف صاحب بھی پوچھتے ہیں. عدالتی نظام جو ہے ہمارا بہت ہی وہ ہے، عدالتی نظام میں بڑی خامیاں ہیں. رشاد صاحب یہ تو ایک پہلو ہے. دوسری جانب ایک اور بھی ڈیولپمنٹ خیبر پختونخوا میں چل رہی ہے. صوبے کے جو حالات ہیں، امن امہ کے حالات ہیں، انفارچونیٹ پچھلے کرم کے جو انسیڈنٹس ہیں، اس کے بعد اب گورنر ہاؤس میں آل پارٹیز کانفرنس بلائی گئی ہے، اور آل پارٹیز کانفرنس جو ہے وہ گورنر صاحب نے بلائی ہے. امیر مقام صاحب نے کہا اصولی طور پہ تو یہ جو اے پی سی ہے سی ایم صاحب کو بلانی چاہیے تھی، لیکن صوبے کے حالات ان کے ترجیحات ہی نہیں ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی عدم شرکت کے باوجود، جس کے پاس مینڈیٹ ہے، جس کے پاس ذمہ داری ہے، اس اے پی سی کا کوئی متاثر کن امپیکٹ آنا ہے؟ دیکھیں مجھے تو یاد پڑتا ہے کہ ایک اے پی سی بلائی تھی
وزیر اعلیٰ صاحب نے، جس میں گورنر صاحب بھی شریک ہوئے تھے، اور دہشت گردی کے ایشو پر ہی تھی. اور وزیر داخلہ بھی اس میں شریک ہوئے تھے شاید. وزیر داخلہ بھی شریک ہوئے تھے اور گورنر صاحب بھی شریک ہوئے تھے، امیر مقام صاحب بھی اس میں شامل تھے. تو یہ تو بات نہیں ہے کہ انہوں نے نہیں بلائی. ہاں، یہ جو کرم کی صورتحال تھی اس پر بلانے کی اگر ضرورت تھی تو ان کو بلانی چاہیے تھی، لیکن گورنر صاحب اگر یہ بلا رہے ہیں، دیکھیں جو مسئلہ اگر یہ صوبے کا مسئلہ ہے تو صوبائی حکومت نے حل کرنا ہے. پھر تو گورنر صاحب کا، اگر یہ وفاقی مسئلہ ہے تو پھر ویسے ہی وزیر اعلیٰ صاحب اور صوبائی حکومت بری ذمہ ہو جاتی ہے کہ ٹھیک ہے جی وفاق کا مسئلہ ہے تو وفاق حل کرے. لیکن اگر یہ صوبے کا مسئلہ ہے تو پھر یہ ادھر ہی ہونی چاہیے تھی. اور گورنر صاحب نے بلا کے بیسیکلی، کیونکہ گورنر صاحب کے پاس کوئی اختیارات تو ہیں نہیں ایگزیکٹو کے، جو معاملات بھی پولیس کے، انتظامیہ کے، فنڈز کے، سارا کچھ ہے وہ سارا وزیر اعلیٰ کے پاس ہے، اختیار ہے. تو یہ ایک پوائنٹ سکورنگ ہی اس کو کہا جا سکتا ہے. وہ جو جواز دیتے ہیں ارشاد صاحب، کرم کے معاملات ہوئے، کرم میں فسادات چل رہے تھے آپس میں، نہیں تو کرم میں تو لڑ رہے تھے اور وزیر اعلیٰ صاحب چڑھائی کر رہے تھے اسلام آباد پہ، احتجاج لے کے آ رہے تھے. ایک ڈیلیگیشن وہاں موجود تھا اور اسی کی وجہ سے وہ معاملہ جنگ بندی جس کو کہنا چاہیے، جو بھی ایک ہے کچھ ہوا اور وہ وہاں ٹھیک چل رہا ہے. تو وہ صوبائی حکومت کلیم کرتی ہے کہ چیف سیکرٹری بھی وہاں موجود تھا، ایک منسٹر بھی وہاں موجود تھے اور لوگ بھی وہاں موجود تھے. تو وہ ہوا، لیکن یہ اگر یہ کلیم ہے تو یہ پھر ان دنوں میں ہونا چاہیے تھا. اب تو وہاں امن ہو گیا ہے، اب تو تاخیر سے ہو رہا ہے نا، ایک ہفتے کے بعد ہو رہا ہے. ہفتہ پہلے وہ معاملہ تھا وہ تو ٹھنڈا پڑ گیا. صحیح. لیکن بہرحال یہ سیاست میں ایسے ہوتا ہے، ہوتا رہتا ہے. نہیں، کہیں گورنر صاحب نبض تو نہیں چیک کر رہے کہ اگر گورنر راج لگ جائے؟ نہیں، دیکھیں گورنر راج کا جو معاملہ ہے وہ لا اینڈ آرڈر سے نہیں ہوگا. اس کا تعلق تو اوور آل انریسٹ سے اگر گورنر راج لگتا ہے تو یہ چیک کرنا پڑے گا کہ سیاسی طور پر، سیاسی سطح پر اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں. کیا پی ٹی آئی یا جو وہاں کی اسمبلی ہے، وہاں کے ارکان اسمبلی ہیں، وہ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے یا اس پر ریئیکٹ کریں گے؟ صحیح، ٹھیک ہے. اس کرم کے واقعے سے تو اس کو چیک نہیں کیا جا سکتا. جی شوکت یوسفزئی صاحب، گورنر صاحب نے اے پی سی بلائی، امیر مقام صاحب نے اے پی سی میں کہا کہ اصولی طور پہ تو یہ وزیر اعلیٰ کو بلانی چاہیے تھی، لیکن وزیر اعلیٰ کی ترجیحات ہی نہیں ہیں صوبے کے حالات اور امن عامہ. آپ نے کہا کہ یہ اے پی سی حکومتی کاوشوں کو سبوتاج کرنے کی کوشش ہے. الزام آپ کی جماعت پہ یہ ہے، تنقید یہ ہے، کرم کے معاملات تھے، سی ایم صاحب اسلام آباد پہ چڑھائی کر رہے تھے. اب تک کی جو آپ کی حکومت کی کاوشیں ہیں وہ کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سر. دیکھیں، معذرت چاہتا ہوں، کچھ وہ ہو گیا تھا، بیٹری کا مسئلہ تھا میرے. دیکھیں سر جی، بات یہ ہے کہ یہاں حکومت ہے، فل فلیج حکومت ہے، کام ہو رہا ہے. سارے جتنی ہماری جو گورنمنٹ جو پرائرٹیز ہیں ہمارے، اس پہ کام جاری ہے، ہو بھی رہا ہے. جیسے صحت کارڈ چالو ہے، اس کے بعد ہے ہم نے تعلیمی کارڈ دے دیا ہے تاکہ کوئی بچہ بغیر تعلیم کے نہ رہے. سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کو ایکٹیو کیا، جو معذور لوگ ہیں، جو سینئر سٹیزن ہیں، جو اس طرح کی جو ان کے جو ایشوز ہیں ان کے لیے، اور نوجوانوں کے لیے قرضوں کا اعلان کر دیا کہ وہ بلا سود قرضے حاصل کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں تو رواں ہیں. اس طرح ایجوکیشن میں کام ہو رہا ہے. جو ہمارے ادھورے منصوبے تھے، سڑکیں تھیں جگہ جگہ ڈسٹرکٹ کے اندر، ان پہ کام ہو رہا ہے، ان کو فنڈ ریلیز ہو رہا ہے. جو ہاسپٹل انکمپلیٹ تھے، میرے اپنے حلقے میں ہسپتال ہے، اس پہ تیزی سے کام شروع ہے. تو یہ جو کہنا کہ جی یہاں کچھ نہیں ہو رہا ہے، تو یہ اگر کچھ نہیں ہوتا نا تو یہ لوگ اتنے بیوقوف نہیں ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے پیچھے کھڑے ہوتے اور وہ کرتے. یہ ایک پروپیگنڈا ہے. دوسرا یہ کہ گورنمنٹ ہے یہاں پہ، اور گورنمنٹ اپنا کام کر رہی ہے. کرم کا جو واقعہ ہوا اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ یہاں متعارف گروپ ہوتے ہیں، یہ بڑے پاورفل ہوتے ہیں. اس طرح نہیں ہوتا ہے کہ وہاں آپ پولیس بھیج دیں اور ان سے کہیں کہ جی آپ ریاستی طاقت استعمال کریں، اور اس سے یہ تو مسئلے کا حل ہی نہیں ہے، اور نہ اس سے مسئلہ حل ہوتا ہے. اور یہ آج کا نہیں ہے، یہ بہت عرصے سے ہے. اس پہ کئی حکومتیں گزر گئی. اس لیے ہم نے اس دفعہ وزیر اعلیٰ امین گنڈاپور نے جیسے یہ واقعہ ہوا اس کے فوراً بعد انہوں نے وہ بھیجا، ایک ڈیلیگیشن بھیجا جس میں وزیر قانون آفتاب عالم تھے، چیف سیکرٹری تھے، ہمارے بیرسٹر سیف صاحب تھے. اس طرح ہائی لیول ڈیلیگیشن تھا. دونوں فریقین سے بات کی، سیز فائر پہ راضی کرایا. گو کہ وقتاً فوقتاً سیز فائر کی خلاف ورزی بھی ہوئی، لیکن دوسرا آپشن نہیں تھا. سیز فائر کے بعد گرینڈ جرگہ تشکیل دیا گیا، اور گرینڈ جرگہ جو ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ حکومتی اس سے زیادہ انفلوئنشل ہوتا ہے، اور وہ ایک دوسرے کی بات کو مانتے بھی ہیں، اہمیت بھی دیتے ہیں. قبائلیوں کا بہت بڑا گرینڈ جرگہ ہوتا ہے،
125 रुकनी ग्रैंड जरगा कल पहुंच चुका है, उन्होंने अपना काम भी वहां शुरू कर दिया। अब यहाँ ये साहब जो है सिर्फ बुलाने का मकसद ये था, या तो फिर ये है ना कि आप मशवरा करें, मुशावरत करें। अगर आप गवर्नर हैं सूबे के, आपको दर्द है तो फिर आप हुकूमत से मुशावरत करें ना। आप ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस किस हैसियत में बुलाते हैं? आपके पास कोई इख्तियार ही नहीं है। दूसरा ये कि या तो हुकूमत फेल हो गई हो, या हुकूमत काम नहीं कर रही हो, या हुकूमत उसमें दिलचस्पी नहीं ले रही हो, तो आप कहें कि जी कोई वे फॉरवर्ड नहीं है, हम इसका वे फॉरवर्ड निकालते हैं। तो वो तो ऑलरेडी 125 रुकनी वक्त चला गया, इससे बड़ा कौन सा काम है जो आपने करना है? आपको चाहिए था कि उसको सपोर्ट देते, क्योंकि ये फाटा के इलाके जो है ये पहले गवर्नर के साथ रह चुके हैं, अब तो नहीं है जी। लेकिन एक उसूली तौर पे वफाकी हुकूमत की तरफ से एक सपोर्ट मिल सकती थी। नहीं, जब वो शौकत साहब एपीसी थी जब शौकत साहब जब वो एपीसी थी, उसमें पीटीआई अगर शिरकत कर लेती, ये जो बातें आप बता रहे हैं, यही बातें उनके भी गोशे गुजार कर दी जाती, तो आप नहीं समझते ज़्यादा बेहतर होता उस फोरम पे? नहीं, देखिए हम बिल्कुल चले जाते हैं, लेकिन आपको पता है कि एक हफ्ता पहले सिंध असम्बली से पीपल्स पार्टी ने करारदाद मंजूर करा कि पीटीआई पे बैन कर दें, बलूचिस्तान के से करा दी कि जी बैन कर दें। तो हम उसके गवर्नर के साथ कैसे बैठ जाएंगे जब उसके पास कोई इख्तियार भी नहीं है? नहीं, सिंध से तो गालिबन करारदाद नहीं मंजूर हुई है शौकत साहब, पंजाब में पेश हुई है, बलूचिस्तान से मंजूर हुई है। अलामती एफपीसी है, और ये नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन वाली एफपीसी थी, इसमें कोई किसी ने कुछ करना तो नहीं था, सिर्फ तनकीद ही करनी थी ना। अच्छा, तो हमें पता था कि हमारे बात बोलेंगे, हमारे खिलाफ ही तनकीद करेंगे। तो शौकत साहब, फैसल वावड़ा साहब आपके पुराने साथी हैं, अब अगरचे आपसे दूर हो चुके हैं, वो मुसलसल कई दिन से ये कह रहे हैं कि खान साहब की जान को ख़तरा है, मैं बचाव की कोशिश कर रहा हूँ। आज वो मौलाना फजल रहमान साहब से भी मिले हैं, कहना उनको ये है कि उनके खान साहब को अपने हवारियों से ख़तरा है, वो उनके लिए मसला पैदा कर रहे हैं, वो उनसे जान छुड़ाएँ, जो सिस्टम है वो मुस्लिम लीग की हुकूमत से जान छुड़ाए तो मामलात आगे बढ़ें। तो ये क्या है, आप कुछ स्मेल कर रहे हैं, कोई ऐसा खान साहब की जान को ख़तरा है? देखिए, मुझे इसके बारे में क्या कह सकता हूँ, क्योंकि आज तक मैं खान साहब के साथ नहीं मिला हूँ, लेकिन ये कि मुश्किलात हैं उनके लिए, जो आते हैं मिलकर उनसे मैं पूछता रहता हूँ, और वैसे भी मीडिया से भी पता चलता है कि खान को बड़ी तकलीफ देने की कोशिश की जा रही है, मुश्किल में रखा हुआ है। लेकिन जो एक साबिका प्राइम मिनिस्टर की जो हक बनता है उसका कि एक जेल मैनुअल के मुताबिक उनको जो सहूलतें देनी होती है वो कोई सहूलत नहीं दी गई उनको। बहरहाल ये तो देखें, खान साहब तो डटे हुए हैं, कुछ भी हो जाए। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि हमें खान साहब की रिहाई के लिए कोई मौका ज़ाया नहीं करना चाहिए। हर यानी मुज़ाकरात का रास्ता भी खोलने चाहिए, और एहतजाज का रास्ता भी खुला रहना चाहिए, और पार्लियामेंट के अंदर भी आवाज़ उठानी चाहिए। जो हमारे आइन कानून हमें इजाज़त देता है, मेरे ख्याल से उन तमाम चीज़ों को भुट्टो साहब के जो है ना, हमें याद है कि जब कर्नल रफ़ी शायद उसने किताब लिखी थी एक, और वो जो था अपना वहाँ का जो सुपरिटेंडेंट था, वो उसने भी एक किताब लिखी थी। तो कर्नल रफ़ी ही की किताब है वो। तो वही जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, बड़े बड़े लोग होते हैं, इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा की जाती है, और उनके लिए रास्ते तलाश किए जाते हैं। तो मेरा ख्याल ये कि हमें इमरान खान जो है वो भी ऐसा लीडर है कि उससे लोग जो है ना खौफजदा हैं। शरीफ फैमिली भी डर रही है कि जी ये निकलेगा तो हमसे इंतकाम लेगा। नहीं, यूसुफ साहब, फैसल वाडा साहब की जो बातें हैं उसको क्या पीटीआई सीरियस ले रही है, और आप फैसल वाडा साहब को पीटीआई का, बानी पीटीआई का हमदर्द समझते हैं? देखिए, फैसल वाडा आजकल बड़ा फेमस है, और शायद मेरा नहीं ख्याल है कि वो किसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। ज़ाहिर है अगर वो अपने तौर पे लगे हुए हैं तो ठीक है, उनका शुक्रिया, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि वो अपने तौर पे लगे हुए हैं। शायद कोई उनके साथ, कोई ना कोई चिड़िया उनके साथ है, अच्छा, जो उनको बताती है, और फिर वो आके आपको बताते हैं। लेकिन मेरा ख्याल ये है, देखें, हमें लॉजिक पे जाना चाहिए। इमरान खान के ऊपर जो मुकदमात है उसकी क्या हकीकत है? अगर वो सही तौर पे उसको ट्रायल किया जाए तो उसमें तो कुछ भी नहीं निकलता। वो बरी हो जाएंगे, वैसे भी बरी हो जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इमरान खान का बाहर आना लाजमी है, पाकिस्तान के लिए भी और पीटीआई के लिए भी और सब के लिए। तो अगर मतलब ये कि कोई रास्ता निकलता है तो रास्ता निकालने में रुकावट नहीं बननी चाहिए। खान साहब तो देखें ना, वो अगर उन पे आप जाएंगे तो वो तो किसी तौर पे किसी चीज़ को, लेकिन पार्टी की जिम्मेदारी है
اچھا وہ بھی دیکھیں۔ پارٹی کے حوالے سے دیکھیں نا، یہ جو 26ویں ترمیم تھی تو آپ ہر روز آپ کے لیڈر مولانا فضل الرحمان سے رابطے میں تھے، ملاقاتیں ہوتی تھی۔ اب اس کے بعد آج تک مجھے یاد نہیں کہ کوئی لیڈر جا کے مولانا فضل الرحمان سے ملا ہو، اسد قیصر صاحب یا گوہر صاحب یا کوئی اور فیصل وابڈہ ان سے مل رہا ہے، بلاول بھٹو ان سے مل رہے ہیں، تو یہ کیا وجہ ہوئی؟ کوئی مسٹرسٹ ہو گیا؟ کیا مولانا ناراض ہیں آپ سے یا آپ لوگ ان سے ناراض ہیں؟ نہیں، میرے خیال سے مولانا اپوزیشن میں ہے اور اپوزیشن لیڈر ہمارے پاس ہے، تو میرے خیال سے زیادہ رسپانسبلٹی ہماری بنتی ہے کہ ہم سب کو ساتھ لے کر چلیں اپوزیشن میں۔ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، ہماری جو لیڈرشپ ہے ان کو ضرور چاہیے کہ وہ ہر کسی کو، صرف مولانا فضل الرحمان نہیں، ہر کسی کو۔ ظاہر ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی ہمیں آخر میں ڈچ کیا اور اس نے ترمیم کی حمایت کر دی، لیکن نہیں کرنی چاہیے تھی ان کو، لیکن انہوں نے کر دی، ان کی مجبوریاں ہوں گی۔ بہت شکریہ شوکت یوسفزئی صاحب، آپ کا ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ارشاد صاحب، فیصل وارڈا صاحب آج مولانا صاحب سے ملاقات، 2-2.5 گھنٹے کی ملاقات، کامران مرتضیٰ بھی ان کے ساتھ تھے۔ انہوں نے یہ بھی بات کی کہ جو مولانا صاحب کے شکوے ہیں وہ بھی حل ہوں گے۔ اس ملاقات کو کس ضمن میں لیا جائے؟ اور وارڈا صاحب اوبویسلی جس طرح معترف ہوئے، انہوں نے کہا میں تو مولانا کا فین تب ہو گیا کہ جب انہوں نے پی ٹی آئی کو پیچھے لگا دیا، تو وہ ان کی سیاسی بصیرت کے معترف بھی رہے۔ اور ساتھ جو وارڈا صاحب نے بات آج پھر کی کہ جو ہواری ہیں بانی پی ٹی آئی کی، میں ان کی جان کو ان سے بچانا چاہتا ہوں، کیا ہے مطلب؟ آج کی آپ نے پریس کانفرنس ہم نے اکٹھے ہی دیکھی، کیا اخذ کیا کیا آپ نے وارڈا صاحب کی پریس کانفرنس سے؟ دیکھیں جی، میں تو خود پریشان بھی ہو گیا۔ ایک آدمی سیاست میں ہے کئی سال سے، اور مولانا کے بارے میں آج ان کو پتہ چلتا ہے کہ جی وہ تو بڑے ذہین آدمی ہیں اور بڑے، تو یہ تو عجیب سی اچھا، اس پہ آگے چل کے بات کرتے ہیں۔ ہمیں منیب فاروق صاحب نے جوائن کیا ہے، سینئر اینکر ہیں، تجزیہ کار ہیں۔ بہت شکریہ منیب صاحب آپ کا۔ منیب صاحب، جی ایچ کیو حملہ کیس فرد جرم عائد کر دی گئی 100 کے قریب ملزمان پہ۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ، کیونکہ آلریڈی بہت ڈیلے ہو چکا ہے، بہت لیٹ ہو چکے ہیں، تاخیر ہو چکی ہے، یہ تاخیر مزید ہوگی یا اب یہ کیسز جلد نمٹا دیے جائیں گے؟ بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ جو اس وقت صورتحال ہے اس میں تو ابھی فرد جرم عائد ہوئی ہے، انہوں نے صحت جرم سے انکار کیا ہے، اس کے بعد گواہان کو بلایا جائے گا اور وہ جس طرح کرمنل ٹرائل چلتا ہے وہ یہ چلے گا، تو اسی طرح بے شک انسداد دہشت گردی کی عدالت میں چلے، لیکن بڑا لمبا عرصہ لگا ہے اس کے اوپر انڈائٹمنٹ کروانے میں، یعنی فرد جرم عائد کرنے میں۔ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جن لوگوں کی گرفتاری کے حوالے سے بات کی گئی کہ وہ 3-4 لوگ گرفتار کیے گئے ہیں، کیا وہ ضمانتوں پر نہیں تھے؟ اگر نہیں تھے تو پھر ان کا سٹیٹس اس وقت کیا ہے؟ ان کو جب گرفتار کیا گیا ہے تو کیا ان کا دوبارہ کوئی فزیکل ریمانڈ ہوگا یا وہ جوڈیشل پر جائیں گے؟ یہ چند سوالات ہیں، کیونکہ اس کے بعد کوئی ایسی اپڈیٹ سامنے نہیں آئی، لیکن یہ ایک سنگین نوعیت کا معاملہ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی اتنا کانکریٹ ایویڈنس موجود ہے جس کی بنا پر ان کی کامیاب پروسیکیوشن حکومت کر سکے اور ان کو سزا دلوا سکے، کیونکہ ایک بڑی لمبی چوڑی لسٹ ہے۔ لیکن اس سے کم از کم یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو اس کے پیچھے ایک جو ڈرائیونگ فورس ہے یا ایلیمنٹ ہے وہ موجود ہے، کہ اس میں کوئی لچک نہیں ہے، اور سزا دلوانے کے اوپر حکومت بھی بالکل اور پوری پروسیکیوشن تلی ہوئی ہے کہ سزا اس میں دلوانی ہے، عمران خان سمیت باقی لوگوں کو بھی دلوانی ہے۔ اچھا منیب صاحب، ایک تو یہ پولیس کے حوالے سے خبر یہ چل رہی تھی کہ ابھی ہم نے ان کو باقاعدہ گرفتار نہیں کیا، ہم کیسز کا جائزہ لے رہے ہیں کہ کس کیس میں یہ مطلوب ہیں جو 4 لوگ گرفتار ہوئے ہیں، تو یہ بھی معاملہ مشکوک ہے، ممکن ہے کوئی آدھے گھنٹے بعد پتہ چلے جی ان کو رہا کر دیا گیا ہے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ یہ 100 کے قریب لوگ ہیں، ملزمان ہیں، ان کا یہ کیس جو ہے ایٹ اے ٹائم چلے گا، سارے ملزمان پر اکٹھا کیس چلے گا، اور اس کے گواہان جو ہوں گے وہ بھی تو ظاہر ہے سینکڑوں نہیں تو درجنوں تو ضرور ہوں گے، تو اس کا مطلب ہے یہ تو کیس کوئی 1.5 سال تو کم از کم لیتا نظر آ رہا ہے۔
دیکھیے جتنا عرصہ اس کو ٹائم لگا ہے انڈائٹمنٹ کروانے میں، یہ کوئی اتنا جلدی تو نہیں ہو سکتا، اور اگر جلدی کریں گے تو پھر اس میں بہت سے قانونی حکم رہ جائیں گے جو کہ پہلے بھی رہ گئے تھے. آپ کو یاد ہوگا 3 کیسز کے اندر ان کو کنوکشن ہوئی عمران خان صاحب کی، 2 میں ایکویٹل ہو گیا اور 1 میں ان کی سزا معطل ہو گئی. تو اگر اس کے اندر بھی وہی جلد بازی کی گئی اور ڈیو پروسیس کو نہ فالو کیا گیا تو پھر اس کے اندر بھی بے شک قانونی نکائص نکلیں گی. ساتھ جب آپ نے فوجداری معاملات کے اندر یا کسی کو کرنا ہے تو اس میں برڈن آف پروف بڑا سخت ہے. آپ نے بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے کہ جس شخص کے اوپر بھی اس کو نامزد کیا گیا ہے FIR میں، یا جس کو چارج شیٹ کیا گیا ہے استغاثہ کے پروسیکیوشن کی جانب سے، وہ باقاعدہ مجرم ہے ان کی نظر میں، تو پھر انہوں نے عدالت کے سامنے بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ اس کو اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے. اچھا، اب یہ سازِ جرم عائد ہونے کے بعد اور ایک ہی کیس ہے 9 مئی کا، یہی ہے لاہور میں جو ہے وہ بھی اسی طرح کا ہے، تو اب یہ ملٹری کورٹ میں کیس جانے کے تو امکانات میرا خیال ختم ہو گئے یا اب بھی برقرار ہیں؟ اب اس کے جو لاہور والا کیس ہے جی، اس کے حوالے سے تو ابھی بھی شکوک و شبہات ہے، لیکن اوور آل اگر آپ دیکھا جائے تو ابھی ملٹری کورٹ میں تو پریکٹیکل پرپسز نہیں جا سکتا. وہ اس لیے کیونکہ سپریم کورٹ کے اندر یہ معاملہ گیا، وہاں پر ابھی لاسٹ جو اس کی ہیئرنگ ہوئی وہ اس سال کوئی شاید مئی جون میں ہوئی تھی. ابھی تک معاملہ جو کا تو ہے. سپریم کورٹ 9 دسمبر کو دوبارہ لگا دیا، آئینی بینچ نے سماعت کے لیے 9 دسمبر کو مقرر کر دیا. ہاں ایگزیکٹلی، بالکل ٹھیک. تو اگر وہ اس میں کوئی ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے اور اس میں یہ اس کو لیگلائز کر دیا جاتا ہے، یا یہ قدغن اگر کوئی ہے تو اس کو ہٹا دی جاتی ہے، تو پھر تو جو پہلے تقریباً 80 سے 100 کے درمیان جو لوگ ہیں جو فوجی تحویل میں بتایا جاتا ہے کہ ان کے ٹرائل مکمل ہے، ان کی سزا اناؤنس کی جائے گی. پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آگے مزید لوگوں کو، یا کم از کم جن لوگوں کے بارے میں بہت سیریسنس ہے ان کو شاید وہاں پر بھیجا جائے. لیکن ابھی اس کے بارے میں کلیئرٹی نہیں ہے. کلیم بہت کچھ کیا جاتا ہے لیکن کلیئرٹی ابھی تک سامنے نہیں آئی. صحیح ہے. اچھا، فیصل واوڈا صاحب کئی دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے، میں ان کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، ان کے حواریوں سے بھی، ان کی بیگم صاحبہ کے بھی وہ نام لے رہے ہیں، اور لیکن سرکاری تحویل میں ہے خان صاحب، تو ان کی جان کو خطرہ کس سے ہو سکتا ہے؟ کیسز کی وجہ سے خطرہ ہے یا کوئی اور خطرہ ہے؟ اطلاعات آپ کی کیا ہیں؟ دیکھیے جی، میرے خیال میں یہ فیصل واوڈا صاحب کی تشریح تو خیر وہی بتا سکتے ہیں. عمران خان صاحب کی جو جان کو خطرہ بھی جو بات کو کہتے ہیں، ایشو یہ ہے کہ عمران خان صاحب تو لائبلٹی ہے اس وقت ریاست کے لیے، اور اگر کوئی انہیں جیل میں رکھے گا اور جیل میں اگر وہ ہیں اور یہاں وہاں پر انہیں کوئی خدا نخواستہ جانی نقصان پہنچتا ہے تو وہ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے پاکستان کی ریاست کی، حکومت کی. تو وہ کون یہ چاہے گا کہ ان کو جیل کے اندر مار دے، اور پھر الزام بھی انویریبلی ان کے سپورٹر کہیں گے کہ انہوں نے ان کو حکومت نے برباد دیا. تو خدا نخواستہ اگر ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی بات ہوگی. البتہ پارٹی کے اندر ڈویژن ہے، کھینچا تانی ہے، وہ اپنی جگہ اس لیے کیونکہ عمران خان صاحب جیل میں ہے. جب باہر آ جائیں گے تو یہ معاملہ درست ہو جائے گا، لیکن کیونکہ ان کے باہر آنا اس وقت محال ہے، ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ حل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اور جو ریسنٹ جو کام ہوا اس کے بعد تو بہت زیادہ ایک اور ایشو کریٹ ہو گیا ہے. یہ جو 24 نومبر کا احتجاج تھا، اس کے بعد تو مزید معاملات گمبھیر ہو گئے ہیں. لہٰذا مجھے لگتا ہے کہ یہ اتنا آسان عمران خان صاحب کے لیے بھی نہیں ہوگا ان مسائل کو ان سے باہر نکلنا. اچھا، آج جو مولانا صاحب سے ملاقات ہوئی ہے فیصل واوڈا صاحب کی، آپ کو یہ کس سلسلے کی کڑی لگتی ہے؟ کیونکہ کل بلاول صاحب بھی ملے تھے. یہ واقعتاً مدارس کی رجسٹریشن والا جو معاملہ ہے، قانون سازی ہے، اس سے متعلق فیصل واوڈا کو پیغام لے کر آئے ہیں، یا فیصل واوڈا جو پہلے بات کر چکے ہیں کہ نظام کو طلاقیں دینی ہوں گی، ایک طلاق نظام کو مسلم لیگ نون کو دینی ہوگی، پھر ایک وہ بانی پی ٹی اے سے متعلق بھی بات کرتے ہیں؟ دیکھیے فیصل واوڈا صاحب بالکل وہ اپنی جگہ پر جو کہنا چاہیں وہ کہہ سکتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ شاید ان کی ذاتی خواہش بھی ہوتی ہے یا ان کا ذاتی تجزیہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن فی الحال تو نظام ایسی آج کی تاریخ میں تو یہ طلاق کسی کو نہیں دے رہا سوائے تحریک انصاف کی. باقی ہمارے ملک کی سیاست ایونٹس ڈریون سیاست ہے، کل کچھ بڑا ہو جائے تو اس کے بارے میں تو کچھ پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا. لیکن کم از کم آج کی تو جو حالات ہیں وہ یہی ہے کہ اس نظام کو باقاعدہ طور پر بنایا گیا ہے اور جس طرح سے یہ نظام چل رہا ہے تو ایسی صورتحال میں پھر کون اسے ڈسمنٹل خود کرے گا. ہاں کچھ ایسا ہو جائے جو کہ بالکل ہی ایکسپیکٹڈ نہ ہو تو پھر حکومتیں پہلے بھی گھر جاتی رہی ہیں.
اچھا منیر فاروق صاحب، یہ قومی حکومت کی باتیں پھر ہو رہی ہیں. 1-1.5 مہینہ پہلے جناب سہیل وڑائے صاحب نے ایک کالم لکھا اور اس سے تو یہ لگتا تھا کہ وہ ایک حل پیش کر رہے ہیں، لیکن اب اسلام آباد میں پنڈی میں یہ باتیں چلنا شروع ہو گئی ہیں کہ جی قومی حکومت مسئلے کا حل ہے، کیونکہ استحکام نہیں آ رہا اور اس میں پی ٹی آئی کو بھی کسی نہ کسی شکل میں کمزور پی ٹی آئی کو شامل کیا جائے. تو آپ کے کوئی ایسی انفارمیشن یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اس مسئلے کا حل یہ ہو سکتا ہے ایسی قومی حکومت جس میں عمران خان بھی شامل نہ ہوں، نواز شریف بھی شامل نہ ہوں اور وہ قومی حکومت کامیاب بھی ہو جائے؟ دیکھیے یہ خواہشات ہو سکتی ہیں یا تجزیاتی طور پر اسے رکھا جا سکتا ہے، لیکن فی الحال مجھے اس کے امکانات بھی نظر نہیں آ رہے، کیونکہ یا تو سسٹم چوک ہو چکا ہو اور بالکل تنگ آ چکی ہو پاکستان کی اس حکومت کو بھی 7-8 مہینے ہوئے ہیں، تو ابھی تقریباً یہ چلے 10 مہینے ہوئے ہیں، تو اس حکومت سے تو ابھی وہ وائب نہیں آ رہی ہے. اگر ایسا کچھ ہو جاتا ہے تو پھر تو میں نے جیسے پہلے عرض کیا بہت کچھ ہو سکتا ہے ہمارے ملک میں، لیکن قومی حکومت مجھے شاید پھر بھی نظر نہیں آتی اور آپشنز ورک آؤٹ کیے جا سکتے ہیں. لیکن فی الحال تو یہ نظام جس طرح سے بنایا گیا ہے مجھے یہ آج کی تاریخ میں تو ایسے ہی چلتا ہوا نظر آتا ہے. جی ٹھیک، بہت شکریہ منیر فاروق صاحب آپ کا. کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب، بلاول صاحب سے ملاقات، پھر فیصل وارڈر صاحب سے ملاقات، اور بظاہر تو مولانا کے شکوے جو آ رہے ہیں وہ یہی ہیں، لیکن 2-2.5 گھنٹے کی جو آج ملاقات ہے اور پھر یہ قومی حکومت والی بھی افواہیں یہ گردش کر رہی ہیں، کیا مولانا فضل الرحمان کو سسٹم میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور مولانا سسٹم میں آ جائیں گے؟ ایک ملاقات جو میں ٹی وی دیکھ رہا تھا رانا ثناء اللہ صاحب کی بھی غالباً ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان. اچھا، ابھی سے اطلاع یہ ہے کہ اب ایک حکومتی وفد آ رہا تھا مولانا سے ملاقات کے لیے. ہاں ہو گئی. اب اس کا مطلب ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ایک بار پھر مرجع عقیدت اور مرکز توجہ بن گئے ہیں. تو اس میں عقل مندوں کے لیے 2-3 اشارے ہیں. اس کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ حکومتی سطح پر ہو رہا ہے جس میں مولانا فضل الرحمان کی ایک دفعہ پھر ضرورت محسوس ہو رہی ہے، ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو 7 تاریخ کا الٹیمیٹم دیا تھا اس کو حکومت نے سیریس لیا ہے، اور اس سے پہلے اقدامات کیے جا رہے ہیں. اور اس سے پہلے یعنی وارڈر صاحب بھی جا رہے ہیں اور جناب رانا ثناء اللہ صاحب بھی جا رہے ہیں اور بلاول بھٹو صاحب بھی جا رہے ہیں. تو ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مولانا فضل الرحمان کو راضی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک تو مولانا کے اپنے، اچھا یہ عجیب و غریب ہے صورتحال کہ بلاول بھٹو کو اور پیپلز پارٹی کو حکومت سے شکایات ہیں، حکومت ان کو راضی کرنے پہ لگی ہوئی ہے. مولانا فضل الرحمان کو ایوان صدر سے اور پیپلز پارٹی سے شکایات ہیں، پیپلز پارٹی ان کو راضی کرنے میں لگی ہوئی ہے. اور دونوں جو ہیں غالباً ملبہ اپنے سر سے اٹھا کے کہیں اور پھینکنا چاہ رہے ہیں، جس کو ہٹانے کے لیے جناب فیصل وارڈر صاحب کو آگے آنا پڑا. کیونکہ وہ تو نہ تو اس ملاقات میں انہوں نے یہ کہا کہ میں مسلم لیگ حکومت کی نمائندگی کر رہا ہوں، میں انڈیپینڈنٹ آدمی، نہ یہ کہا کہ میں پیپلز پارٹی کی نمائندگی، حالانکہ ووٹ انہوں نے پیپلز پارٹی سے لیا ہے. اور اس سے پہلے وہ کل ملاقات بھی کر چکے ہیں بلاول بھٹو سے. یعنی یہ بھی ایک دلچسپ صورت ہے کہ اس ملاقات کے بعد وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس ہیں. تو اس کا مطلب ہے اندرون حکومت جو ہے کوئی کشمکش تو چل رہی ہے. اب یہ مستقبل کے حوالے سے ہے، ماضی کے حوالے سے، حال کے حوالے سے ہے، یہ کچھ نہیں کہا. اچھا، مولانا کا جو معاملہ ہے نا، جو آپ نے بات کی ہے کہ ایوان صدر سے مولانا کو شکوہ ہے، بنیادی طور پہ جو یہ مدارس کی رجسٹریشن والا معاملہ ہے، جب یہ صدر صاحب کے پاس گیا تو اطلاعات کے مطابق صدر صاحب نے اس پہ اعتراض یہ عائد کیا کہ صوبوں میں 18ویں ترمیم کے بعد مدارس کی رجسٹریشن کی ذمہ داری صوبائی وزارت تعلیم کی ہے،
اب یہ جو قانون سازی ہوئی ہے آیا یہ اسلام آباد کی حد تک ہوئی ہے؟ اگر اسلام آباد کی حد تک ہوئی ہے تو پہلے سے 2 قوانین موجود ہیں جس کے تحت مدارس کی رجسٹریشن اسلام آباد میں ہوتی ہے، اور اگر ایسا ہے تو یہ جو نئی قانون سازی ہے کیا یہ ان قوانین کو سپرسیڈ کر رہی ہے؟ یہ وضاحت جو ہے وہ کی جائے۔ اب شنید یہ ہے کہ معاملہ دوبارہ جائے گا، یا جوائنٹ سیشن ہوگا، یا قومی اسمبلی میں جائے گا، یا سینٹ میں جائے گا۔ صدر صاحب نے تو بڑا کلیئر ٹیکنیکل بات ہے اس کو ثابت یہ ہوا صدر صاحب کے ان تحفظات سے کہ حکومت، موجودہ حکومت جب بھی کوئی قانون سازی کرتی ہے تو اس کے جو ماہرین قانون ہیں، جو ڈرافٹ تیار کرتے ہیں، وہ ان میں اتنی سینس بھی نہیں ہے کہ وہ یہ دیکھ لیں کہ یہ ایشو ہے صوبے کا ہے یا مرکز کا ہے۔ نہیں، یہ تو مولانا کے اگر کنسنٹ سے مرکز ہوا کا ہے، ہے یا کامران مرتضیٰ صاحب بھی تھے۔ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ پہلے بھی یہی ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ جو پہلے قانون سازی ہوئی، آپ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل بنایا، اس میں پھر ترمیم کرنی پڑی، پھر اور ترمیم کرنی پڑی، اور اب شاید اور ترمیم کرنی پڑے۔ یعنی آپ جب کوئی قانون سازی کر رہے ہوتے ہیں تو صرف اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آج کیا ہے، نہ آپ کی کل کو فکر ہوتی ہے، نہ پرسوں کا پتہ ہوتا ہے۔ یہ رجسٹریشن کا معاملہ بڑا دلچسپ ہے۔ پہلے یہ رجسٹریشن جو ہوتی تھی، یہ ہوتی تھی مدارس اور غیر مدارس جتنے بھی وہ ہوتے تھے، وہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کرتا تھا، ٹھیک ہے نا جی۔ پھر اس کے بعد اس کے دور میں یہ جو وزارت داخلہ کے مشرف کے دور میں وزارت داخلہ کو یہ دے دیا گیا، اب یہ وزارت تعلیم کی بات کی جا رہی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک حکومت پاکستان، خواہ وہ مرکزی ہو صوبائی، یہ نہیں طے کر پایا کہ یہ مدارس جو ہیں ان کی رجسٹریشن یا اس کو ریگولرائز ہم نے کرنا ہے تو کس وزارت کے تھرو کرنا ہے۔ یہ اگر رجسٹریشن ہوگی تو رجسٹریشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں جواب دہ ہوں گے، صوبوں کی حد تک تو کلیئر ہے، یہ اسلام آباد کی حد تک اب معاملہ آیا ہوا ہے۔ نہیں، صوبوں کی حد تک بھی کلیئر ہوتا تو مولانا فضل الرحمان کو شکایت کیا تھی؟ نہیں ہو رہی نا۔ شکایت ہی یہ ہے کہ جی آدھے مدارس جو ہیں وہ جب رجسٹریشن کے لیے جاتے ہیں تو ان کو روڈیٹ کہے جاتے ہیں، نہیں کیے جاتے، اور پھر پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ دیکھیں جی ان آتھرائزڈ مدارس کام کر رہے ہیں۔ یہ شکایت ہے نا بیسیکلی دینی حلقوں کو جو شکایت ہے وہ یہ ہے کہ رجسٹریشن کرتے نہیں ہیں، اور جب وہ رجسٹریشن نہیں کرتے تو پروپیگنڈا یہ شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ مدرسے کھمبیوں کی طرح ہو گئے ہیں، اور پھر الزام لگنے شروع ہو جاتے ہیں کہ جی یہ بھی تو ہمارے جو بعض عناصر ہیں یہ بھی کہہ گزرتے ہیں نا کہ جی یہ تو یہاں اس طرح کی تعلیم دی جاتی ہے جو فساد پیدا کرتی ہے، مسائل پیدا کرتی ہے۔ تو ایک تو یہ اس کا پہلو ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ مطالبہ کیا ہوگا تو انہوں نے بھی تو کچھ ڈرافٹ بنا کے دیا ہوگا، تو اس کو پڑھا نہیں کسی نے، دیکھا نہیں۔ تو اگر مولانا کا یہ شکوہ ہے تو اس پہ تو ایک کیٹیگوریکلی JUI کی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آنی چاہیے کہ بھائی تحفظات کیا ہیں، کہاں پہ باتیں وہ تو آ چکے ہیں نا، وہ تو آ چکے ہیں کہ ہم نے سارا کچھ طے کر لیا، طے کر کے قانون سازی ہو گئی۔ اب قانون سازی کو امپلیمنٹ کرنا تھا، صدر صاحب روک کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر صدر صاحب نے اپنے تحفظات کے ساتھ وہ سمری واپس کر دی ہے تو حکومت کا فرض تھا کہ اس سمری کو کوئی آئینی ترمیم تو نہیں ہے نا، 2/3 میجارٹی چاہیے اس کے لیے، تو جس طرح باقی قوانین منظور ہو رہے ہیں یہ بھی ہو جائے۔ مجھے لگ رہا ہے یہ حل ہو جائے گا یہ مسئلہ، حکومت نے بھی اس کو سنجیدہ لیا ہے۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ کل جو خبریں چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ مولانا بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ ہماری طرف سے تاخیر نہیں ہے، یعنی صدر صاحب کی طرف سے تاخیر نہیں ہے، تاخیر کی وجہ اب ظاہر پھر حکومت دیکھیں جو ادھر سے جو یہ اطلاعات آئی ہیں ایوان صدر کی طرف سے جو انہوں نے ابھی تک کارروائی کی ہے، وہ تو بات بلاول صاحب کی درست لگتی ہے کہ ایک بات آئی، ایک اعتراض ویلڈ ہے، انہوں نے بھیج دیا، حکومت، وزارت قانون، اعظم نذیر تارڑ صاحب اور ان کے نہیں، لیکن یہ معاملہ اتنا آسان یا سادہ نہیں لگ رہا نا، کیونکہ اگر یہ آسان اور سادہ لگ رہا ہوتا تو نہ رانا ثناء اللہ صاحب کو ایک ڈیلیگیشن لے کے جانے کی ضرورت تھی، کیونکہ بلاول بھٹو مل گئے، وہ اپنے والد صاحب کو، صدر مملکت کو بھی بتا سکتے ہیں کہ جی مولانا کیا کہہ رہے ہیں، اور وزیر اعظم کو بھی بتا سکتے ہیں، اور باقی لوگوں کو بھی بتا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ڈیلیگیشن بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہیں ایسی ہرڈلز ہیں، گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ جس پہ مولانا کو اعتماد لینا ضروری ہے، یا
اپنی پوزیشن کلیئر کرنا. اور اسی طرح فیصل واوڈا صاحب جو ہیں جب وہ اس ایک معاملے میں آتے ہیں نہ ان کے پاس کوئی وزارت ہے نہ وہ مسلم لیگ حکومت کے نمائندے ہیں, وہ جب آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ معاملہ تھوڑا سا پیچیدہ ہے. جی, تو یہ پیچیدگیاں پہلے کیوں سامنے نہیں رکھی گئیں؟ پہلے رکھی جانی چاہیے تھی. ٹھیک ہے ارشاد صاحب. بیرسٹر گوہر اور علیمہ خان صاحبہ آج آمنے سامنے آئے ہیں. انہوں نے کہا علیمہ خان صاحبہ نے آپ کس کس کے جنازے پہ گئے یا کس کس ہمارے جو لوگ مرے ہیں ان کے گھر گئے ہیں, اور انہوں نے کہا بیرسٹر گوہر صاحب نے جی تعداد کتنی ہے, تو انہوں نے کہا تعداد میرے پاس تو مصدقہ لوگ 12 ہیں, ہم ایسے تو تعداد نہیں دے سکتے. پھر سلمان اکرم راجہ صاحبہ سے بھی ہوئی بات. تو اب اس سے پہلے بشرا بی بی اور سلمان اکرم راجہ کا جو ایپیسوڈ ہے وہ آپ کے سامنے ہے, اس کی تائید کی سلمان اکرم راجہ نے کہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے. اب علیمہ خان صاحبہ آ کے پارٹی عہدیداران سے انٹیروگیٹ کر رہی ہیں, اس کا اثر ایک تو کیا جانا ہے, اور دوسرا آپ نہیں سمجھتے کہ جو پی ٹی آئی نے ایک ماحول بنانے کی کوشش کی, ایون لطیف کھوسہ صاحب تو 272 بنا دیے, 78 باقی بھی پھر ایک تضاد رہا, تو یہ خود ہی اپنا یہ نیریٹو جو بنا رہے تھے اس کو زائل کر دیا ہے. اور اگر اسی طرح چلتا رہا, اسی طرح کی خبریں آتی رہیں, تو کارکن نے کب تک بھروسہ کرنا ہے ان پہ, موجودہ جو قیادت ہے؟ نہیں دیکھیں, کارکن ان باتوں سے کوئی بہت زیادہ نہ بدل ہوتا ہے نہ مایوس ہوتا ہے. پاکستان کا جو سیاسی کارکن ہے وہ ایک دو چیزیں اس کے اندر ہیں. وہ ایک جب کسی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو وہ چھوٹی موٹی باتیں جو ہیں نا, ہم نے پیپلز پارٹی کو دیکھا جس دور میں اس کا عروج تھا تو کارکن چمٹا ہوا تھا. 100 قسم کے ضیاء الحق کے دور میں 100 قسم کے الزامات بھی لگے, 100 قسم کی تفریق بھی ڈالی گئی. دیکھیں نا کتنی جماعتیں نکالی گئیں. صحیح, ٹھیک. ارشاد سے پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. اب آپ کا آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے.